अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप प्रोग्राम देख रहे हैं रूबरू इस्लामाबाद स्टूडियो से लाइव और मैं हूं आपका मेज़बान शौकत पराचा। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ डट गए हैं। वो ये तो कहते हैं कि मैं इदारों से टकराव नहीं चाहता, लेकिन वो कहते हैं कि सिविलियन बालादस्ती को एक्सेप्ट किया जाए, तस्लीम किया जाए। सुप्रीम कोर्ट से अपनी डिस्क्वालिफिकेशन के बाद अब वो बुध के रोज़ जीटी रोड के ज़रिए लाहौर जाना चाह रहे हैं। और आज तो इमरान खान ने कहा कि जीटी रोड के कारवां से उनको सख्त तशवीश है। पाकिस्तान में छोटे या छोटी कौमियतें हों, वो हमेशा शाकी रहीं कि पाकिस्तान पर असल हुक्मरानी जीटी रोड की है। जी हाँ, जब छोटे सूबे के लोग ये कहते हैं, उनका मतलब ये होता है कि इस्टेब्लिशमेंट जीटी रोड से है, पाकिस्तान पे हुक्मरानी कर रही है। और नवाज लीग को, खुद मियां नवाज शरीफ को तो ये ताना दिया जाता है कि उनकी पार्टी भी जीटी रोड की पार्टी है। तो क्या अब इस जीटी रोड के जिक्र से और जीटी रोड के कारवां से क्या पाकिस्तान की पावरफुल इस्टेब्लिशमेंट, जिसकी रूट्स जीटी रोड के इन शहरों से हैं, उसके दरमियान और नवाज लीग के दरमियान कोई टकराव होने जा रहा है? खुदा खैर करे। अहम मौजू है। मेहमानों का मैं तारफ़ करा देता हूँ। मेरे पहले मेहमान हैं जनाब इजाजुल हक साहब, मुस्लिम लीग ज़िया के सदर, सीनियर पॉलिटिशियन। बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। नाज़रीन, मेरे दूसरे मेहमान हैं लेफ्टिनेंट जनरल नईम खालिद लोधी, रिटायर्ड साहब, साबिक सेक्रेटरी दिफा हैं। बहुत शुक्रिया, हमने इस अहम मौजू के लिए आपको स्पेशली ज़हमत दी। हालांकि आई नो आपको चोट आई हुई है, बट आपने शफकत की, आप तशरीफ़ ले आए। मेरे तीसरे मेहमान हैं, मेरी ख्वाहिश होती है कि मेरे हर शो में आए, जनाब हामिद मीर साहब। मैं बात कर रहा था, ये मुस्करा रहे थे, वजह भी पूछ लेंगे क्यों मुस्करा रहे थे। इजाजुल हक साहब, इमरान खान ने आज सख्त तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है मियां नवाज शरीफ के इस जीटी रोड के प्लान से, जो बुध को वो जाना चाह रहे हैं। इमरान खान को एतराज़ ये है कि ये सुप्रीम कोर्ट पे दबाव डालना चाहते हैं और नैब के आने वाले रेफरेंसेस पे के हवाले से काबू करना चाह रहे हैं। क्या इमरान खान के यही एतराज़ात हो सकते हैं? देखिए, पहली बात ये कि अगर पॉलिटिकल पार्टी है तो उसको तो हक है अपनी शो ऑफ स्ट्रेंथ करने का, लेकिन देखना ये कि उसमें से आप अचीव क्या करना चाह रहे हैं। इमरान खान ने जो बात की है कि प्रेशराइज़ करने की कोशिश कर रहे हैं, लाजमी बात है उन्होंने रिव्यू में जाना है। रिव्यू में वैसे तो 99% जो है वो नहीं होते, फेवरेबल नहीं होते, कभी भी नहीं होते। और अमूमन ऐसे होता है कि अगर 3-2 आ जाएं तो रिव्यू में 5-0 हो जाते हैं। तो यहाँ तो पहले ही 5-0 था इनका मामला। लाजिम कुछ लोग उनके अंदर हैं, मतलब हर पार्टी के अंदर होता है, कोई हॉक्स होते हैं, कोई डव्स होते हैं, कोई सेनर एलिमेंट होता है और कोई एग्रेसिव एलिमेंट होता है। तो लाजिम बात है कि पहले भी ये इन्होंने प्लान किया था कि हम जीटी रोड से जाएंगे और फिर कुछ सिक्योरिटी खदशात की वजह से ये चेंज किया मोटरवे पे। और फिर कल जो मीटिंग हुई है उससे जो तासुर बार आया कि ये फिर दोबारा जीटी रोड पे जाना चाह रहे हैं। और मेरा ख्याल है कि इसमें कोई शक नहीं कि क्राउड भी आएगा, सारे MNAs जो हैं वो इनके हैं, सारी लोकल बॉडीज़ जो हैं वो इनकी हैं, सारी पंजाब की हुकूमत जो है वो PMLN की है और मरकज़ में भी हुकूमत PMLN की है। लेकिन अल्टीमेट अचीव क्या करना है उससे। अब ये क्या होगा कि मुझे मालूम नहीं कि कौन सी तरीक़ को जा रहे हैं। उधर से तारुल कादरी आ रहा है, इधर से इमरान खान है, वो पुराने कज़न कहीं मिल के तो एक दूसरे के ख़िलाफ़ इस किस्म की बात करें और ये कहीं महाजराई की तरफ आ जाए और किसी तसादम की तरफ चली जाए तो फिर इस मुल्क के लिए, जमहूरियत के लिए ख़तरा होगा। आप तो सियासी जमातों की बात कर रहे हैं। मियां साहब कहते हैं कि सिविलियन बालादस्ती को तस्लीम की जाए। वो आज भी ये बात कर, ट्रेडर आए पिंडी के, उनके सामने खुल के बात कर रहे थे। वो 4 साल से हुकूमत में थे PMLN और मियां नवाज शरीफ साहब। और मेरा ख्याल अगर ऐसा कोई ख़दशा था कि सिविलियन बालादस्ती नहीं है और पार्लियामेंट की बालादस्ती तो थी नहीं, मैं समझता हूँ पार्लियामेंट को तो फाल किया ही नहीं पिछले 4 साल में। ना अपोजिशन थी, ना हुकूमत पार्लियामेंट के अंदर नज़र आती थी। तो सिविलियन बालादस्ती की बात करना इनडायरेक्टली मैसेज जो है वो सही नहीं दिया जा रहा मेरे ख्याल में। अब सिविलियन बालादस्ती क्या है, मतलब मुझे पहले तो ये समझाया जाए, इसकी तशरीह की जाए और मेरे ख्याल में हामिद मीर साहब शायद बता सकेंगे। आप कह रहे हैं कि ये सही मैसेज नहीं दिया जा रहा। मैं ये नहीं कह रहा कि ये बहुत सी ऐसी बातें हुई हैं कि जिसमें इंडिकेट इनडायरेक्टली ये किया जा रहा है कि शायद
ہمیں جوڈیشری نے نہیں فوج نے نکلوایا. اسی نقطے پہ رہیے گا, اسی میں نقطے پہ رہیے گا. جنرل صاحب میں یہی سوال آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں. اعجاز الحق صاحب چونکہ ان کے اتحادی ہیں, ظاہر ہے ان کے سامنے بھی باتیں ہوتی ہوں گی. پہلے سے نواز لیگ کے لیڈرز کہتے بھی رہے ہیں, اور پھر کچھ سول سوسائٹی آرگنائزیشن, آسمہ جہانگیر صاحبہ نے ایک بات کی تھی, ہم ابھی میں کوسچن مکمل کر لوں, آپ کو سناتے بھی ہیں. یہ کہتے رہے کہ پہلے کہا آئی ایس آئی اور ایم آئی کے نمائندے سینئر آفیسر کیوں تھے, پھر یہ بھی کہا گیا کہ اتنا جلدی اتنا بڑا ریکارڈ مختلف ممالک سے اکٹھا کیوں نہیں کیا جا سکا. ان کی بات میں یہی آپ کے سامنے سوال رکھنا چاہتا ہوں. آسمہ جہانگیر صاحبہ کی بات بھی سن لیں آپ. جی ذرا سنا دیں. جی جنرل صاحب میں آپ سے جواب چاہوں گا اس سوال کا. بہت شکریہ جی. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو موجودہ جو کچھ بھی ابھی تک ہوا ہے, ابھی تک اس میں سویلین بالادستی پر زد کہاں پڑی ہے, پہلے تو میں یہ جاننا چاہوں گا. کوئی مجھے بتا دے کہ انہی کی حکومت ہے, بلکہ میں انہی کی حکومت نہیں, انہی کی حکومت ہے, یعنی کہ جو پہلے حکومت کر رہے تھے کوئی فرق نہیں پڑا. تو اور اپنی مرضی سے پرائم منسٹر جب آپ سلیکٹ کیا, سویلین بالادستی کی بات کرتے ہیں تو کیا سویلین بالادستی میں سپیریئر کورٹس اس کا حصہ نہیں ہے, یا جو باقی ادارے ہیں وہ اس کا حصہ نہیں ہے؟ جہاں تک آپ نے وہ دو باتیں کی جو کہ عام طور پہ کہی جاتی ہیں کہ جی کیوں آئے ایم آئی کے نمائندے اور کہتے رہے ہیں, یہ سارے وزراء کھڑے ہو کے کہتے رہے ہیں. آپ دونوں حضرات میرے دائیں میں بڑے پڑھے لکھے بیٹھے ہیں, آپ خود جانتے ہیں بھی سپریم کورٹ کی پاور ہے, وہ کسی بھی ادارے کو کہہ سکتی ہے, اور انہوں نے کہا تو کیا انکار کر دیتی ہے آئی ایس آئی؟ کیا انکار کر دیتی ہے؟ ایک ایک نمائندہ ہوگا. چلیں یہ بات تو وہ ہوگی, آپ سپریم کورٹ سے پوچھئے آپ نے کیوں ان کو ڈالا. دوسری بات یہ کہ یہ کہنا کہ جی آپ یہ چیز ہفتے والا کام 2 دن میں کیوں کر دیا, یا 2 مہینے والا ہفتے میں کیوں کر دیا, آپ اس بات پر تو اعتراض کر سکتے ہیں کہ جو آپ چیز لائے ہیں وہ غلط ہے, جو آپ دکھا رہے ہیں یہ غلط ہے, یہ تو اعتراض جینون ہو سکتا ہے. لیکن یہ کچھ بات کہ جی آپ یہ اپنے جلدی کیوں کام کر لیے, بجائے اس کے کہ آپ شاباش دیں, اس کا مطلب ایسے ادارے موجود ہیں جو جلدی کام کر لیتے ہیں. اور یہ بھی بات اڑی ہوئی ہے کہ یہ تمام جے آئی ٹی کی رپورٹ جو ہے انہی 2 صاحب نے لکھی ہے. میں کہتا ہوں کہ بہت غلط بات ہے, اور وہ جو باقی ممبر ہیں ان کی محنت اور ان کی کاوش کے اوپر پانی پھیرنے والی بات ہے. جے آئی ٹی کے تمام ممبرز نے پوری اچھے تندہی سے کام کیا ہے, اور سپریم کورٹ کے اس بینچ نے ان کی تعریف بھی کی ہے, جو کہ مطلب فیصلے کا حصہ ہے ایک طریقے سے. تو مجھے تو سمجھ میں نہیں آتا کہ اور بالادستی سے مراد ہے کیا. جہاں تک جی ٹی روڈ کا تعلق ہے, وہاں تو آپ 2 گاڑیاں کھڑی کر دیں, پیچھے 2 میل کی لائن ویسے ہی لگ جاتی ہے, وہ کہیں گے جی سارے لوگ ہمارے ہیں. تو شاید یہ ایک وجہ ہے کہ وہ ادھر سے کیوں جانا چاہ رہے ہیں, جو میری نظر میں تو زیادہ پولیٹیکل بات سمجھتا ہوں. یہ ایک میسج ہے نا, یہ ایک بہت بڑا میسج ہے. دیکھیں جی میسج, ایک بات میں آپ کو بتا دوں, میسج جس کے لیے بھی ہوتا ہے اس کی اپنی نیت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ اس میسج کا کیا ریئیکشن لیتے ہیں. آپ نے دیکھا کہ سپیریئر کورٹس نے کوئی ریئیکشن نہیں دیا, بہت مدبرانہ طریقے سے, ورنہ آپ کو ہم سب کو پتہ ہے کہ کھلے عام ہائر جوڈیشری کا تمسخر اڑایا جا رہا ہے چوک کے اوپر, اور یہ کسی اور ملک میں ممکن نہیں ہے سوائے اس خداداد مملکت میں. بڑے آرام سے وہ بات کر رہے ہیں, اسٹیبلشمنٹ کا نام رہ کے لے رہے ہیں. اور ابھی آپ نے آسمہ جہانگیر صاحبہ کو بتایا, تو اسٹیبلشمنٹ کا اپنا کام ہے, وہ کر رہی ہے. ایسٹرن بارڈر ہے, ویسٹرن بارڈر ہے, کھلے ہوئے ہیں, اندر آپ کو دشمن گھسا ہوا ہے, صبح شام بچارے اپنی جان کا نذرانہ دے رہے ہیں, اس کے اوپر سے آپ تہمت پہ تہمت لگا رہے ہیں. تو ابھی تک تو وہ خیر و عافیت سے ہیں, جہاں تک میرا خیال ہے, وہ ٹھنڈے سے اپنا کام کر رہے ہیں. اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں, میں جانتا ہوں جو کچھ پہلے جرنیل گزرے ہیں, میں جانتا ہوں جو کہ آنے والے جرنیل ہیں, جو آج ان کو حاصل ہے, جتنے اچھے ٹیم, جتنی اچھے پروفیشنل تو ہوتے ہی ہیں. میں بات کر رہا ہوں جو بالکل جمہوریت میں انٹرفیئر تک نہیں کرنا چاہتے. ایک تو ہوتا ہے نا کہ جمہوریت کو ڈیریل کرنا, وہ تو دور کی بات ہے, انٹرفیئر تک نہیں کرنا چاہتے. یہ ان کو دوبارہ نہیں ملیں گے. اور خدا را میری اپیل ہے ان سے کہ اس قسم کی باتیں نہ کریں. ایک دشمنی جو نہیں ہے اس کو کیوں پیدا کر رہے ہیں بلا وجہ. حامد میر صاحب, اسی کانٹیکس میں بات کر رہا ہوں آپ سے کہ عمران خان تو پھر بھی آج تھوڑا لو رہے. انہوں نے کہا کہ عدلیہ پہ دباؤ ڈالنا چاہ رہے ہیں یا نیب کے حوالے سے, لیکن اعجاز الحق صاحب بات کر رہے تھے کہ ان کے اندر یہ فیلنگ ہے کہ یہ سارا کچھ سپریم کورٹ نے بھی فوج سے کروایا ہے. دانیال عزیز نے بڑی واضح بات کی تھی, ذرا سنا دیں جی دانیال عزیز صاحب کا بھی فکرہ. اس کی کوشش کیا ہے کہ کسی طرح سے جمہوریت جو ہے وہ اس حد تک نہ پنپ جائے کہ جو روایتی 70 سال سے ادارے حکمرانی کر رہے ہیں, یا اس طرح تو یا اس طرح, کہ وہ ان کو کسی طرح سے عوام کو جواب دہ ہونا پڑے. جی حامد میر صاحب, یہ آپ نے میرے ساتھ زیادتی نہیں کی
کس بندے کے میں ان کے جواب ان کی بات کا رد عمل نہیں چاہ رہا. میں نے پہلے گزارش کی جس کانٹیکسٹ میں بات کر رہا ہوں ان کی تو منہ سے نکلی بات میں کنفرم کر رہا تھا جو یہ اعجاز الحق صاحب نے بات کی. میں ان کی بات پہ رد عمل نہیں لے رہا. میں اس پہ آپ کے اس پہ شدید احتجاج کرتا ہوں کیونکہ دانیال عزیز صاحب جو ہیں وہ 2003 میں 2004 میں میرے ہی پروگراموں میں اسحاق ڈار صاحب کی موجودگی میں ان پہ الزام لگا چکے ہیں کہ آپ بڑے کرپٹ آدمی ہیں اور آپ کا لیڈر نواز شریف جو ہے اس نے اس ملک کو لوٹا ہے اور آپ اس ملک سے بھاگ گئے اور اسحاق ڈار صاحب نے اس کو کوئی جواب نہیں دیا تھا. اس لیے اب وہ جو مرضی کہتے رہے دانیال عزیز صاحب, میرے جیسا بندہ تو اس کا کوئی جواب نہیں دے گا. باقی جو آپ بات کریں اس پہ اگر آپ جی میں اسی پہ بات آپ کا جواب چاہ رہا ہوں, لیکن مجھے بڑا افسوس ہوا. میں صرف سپلیمنٹ کرنا چاہ رہا تھا. انہوں نے انڈائریکٹ کہا, میں نے کہا آپ کو ڈائریکٹ سنا دوں. چلیں, کیا ڈائریکٹ کیا سنانا ہے آپ نے ان کو؟ پہلے وہ اپنے ذرا جو ماضی ہے پہلے اس کا تو جواب دینا. جو انہوں نے نواز شریف صاحب کی ذات پر جو گھناؤنے الزامات لگاتے رہے ہیں دانیال عزیز صاحب, پہلے اس کی تو معافی مانگیں, پھر وہ آپ کو کہیں گے جی حامد میر کو میرا کلپ سناؤ. دیکھیں بات یہ ہے کہ مجھے کوئی نہیں کہتا کسی کو میرا کلپ سناؤ. مجھے کوئی نہیں کہہ سکتا, میں آپ سے معذرت خواہوں. نہیں, مجھے کوئی نہیں کہہ سکتا, میں آن ریکارڈ کہہ رہا ہوں. آپ بھی دانیال عزیز کے ساتھ اپنے آپ کو ایسوسیٹ نہیں کرنا چاہتے. دیکھیں اس میں مسئلہ سیدھا سیدھا ہے کہ میں آپ کو اپنی انفارمیشن تھوڑی سی بتا دیتا ہوں. جی پلیز. جب 20 اپریل 2017 آیا اور سپریم کورٹ نے کہا جی جے آئی ٹی بنائی جائے, تو اس جے آئی ٹی میں کہا گیا کہ جی ایک آدمی ایم آئی کا ہوگا اور ایک آئی ایس آئی کا ہوگا. یہ وہ دن تھے جب ڈان لیکس کی رپورٹ بھی آئی تھی, اور ڈان لیکس کی جو رپورٹ تھی اس میں بھی یہی دو افسران تھے, یہی دو افسران تھے, آئی ایس آئی اور ایم آئی کے. بالکل. اور مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ بچ نکلی تھیں, اور بہت سے لوگ سمجھتے تھے کہ شاید ڈان لیکس میں مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ پھنس جائیں گی, وہ بچ نکلی تھیں. سوشل میڈیا پہ اور ریگولر میڈیا پہ بڑا پروپیگنڈا تھا کہ جناب وہ ڈان لیگ سے نکل گئے, فوج نے کمپرومائز کر لیا. تو ان دنوں میں باقاعدہ میری اطلاع کے مطابق بہت جو اعلیٰ فوجی افسران ہیں انہوں نے کچھ لیگل ایکسپرٹس کے ساتھ صلاح مشورہ کیا کہ کیا ہم اپنے آپ کو اس کنٹروورسی سے بچانے کے لیے کوئی سپریم کورٹ سے ریکویسٹ کر سکتے ہیں کہ یہ ایک سیاسی معاملہ ہے, ہمیں اس میں نہ ڈالیں آپ. تو جو لیگل ایکسپرٹس تھے انہوں نے جی ایچ کیو کو یہ مشورہ دیا کہ یہ سپریم کورٹ نے آرٹیکل 190 کے تحت یہ سب کچھ کیا ہے, اور اگر آپ یہ کہیں گے کہ جناب ہم نے اس میں شامل نہیں ہونا ڈیفائی ہو جائے تو یہ آپ کنٹیمپٹ آف کورٹ بھی کر سکتے ہیں. تو لہٰذا یہاں پہ آئی سویلین رول کی بات, یہاں پہ آئی سپرمیسی آف کانسٹیٹیوشن کی بات, اور آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم سپریم کورٹ کی بات مانیں گے اور اپنے بندے بھیجیں گے اس جے آئی ٹی میں. حالانکہ ان کو یہ کہا گیا تھا کہ جناب اگر اس کو فیصلہ ایسا آ گیا جو کہ حکومت کے حق میں ہوا تو الزام فوج پہ آ جائے گا اور آپ پہ آ جائے گا الزام. تو انہوں نے یہ رسک لیا. تو اس وقت نواز شریف صاحب بھی جو ہے وہ بھی کہہ چکے تھے کہ جناب جو بھی فیصلہ ہوگا اس کو ہم قبول کریں گے. یہ تو ایک بات ہوگی, ٹھیک ہے. دوسری بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو جی ٹی روڈ والی بات ہو رہی ہے, پراجا صاحب آج 6 اگست ہے. جی ہاں, 6 اگست 1990 کو غلام اسحاق خان نے بے نظیر بھٹو صاحبہ کی حکومت کو برطرف کیا تھا, اور اس کے کچھ دن کے بعد بے نظیر بھٹو صاحبہ جو ہیں وہ یہاں سے اسلام آباد سے کراچی گئیں, پھر کراچی سے وہ بائی روڈ نکلیں, اباڑوں کے راستے سے وہ پنجاب میں داخل ہوئیں, اور بہت بڑا جلوس تھا ان کے ساتھ میلوں لمبا جلوس تھا. اور میں اس وقت روزنامہ جنگ کا رپورٹر تھا, تو میں اسپیشلی اس کو کور کرنے کے لیے وہ رحیم یار خان کے راستے سے میں ان کے ساتھ آیا, اور بہت جگہ جگہ نعرے لگ رہے تھے, یا اللہ یا رسول بے نظیر بے قصور, اور لوگ رو رہے تھے. ساؤتھ پنجاب کے لوگوں کی بات میں کر رہا ہوں, میں لاہور کے لوگوں کی بات, ساؤتھ پنجاب کے لوگ رو رہے تھے, وہ کہہ رہے تھے بہت زیادتی ہو گئی, بھٹو کی بیٹی کے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی. مجھے آج بھی یاد ہے, میں نے ایک آرٹیکل لکھا تھا جنگ میں, اس کا عنوان تھا اکیلی لڑکی کا آنسوؤں سے استقبال, بڑا مشہور ہوا تھا وہ. میں نے بھی جناب انتہا کر دی, میں نے کہا اوئے ہوئے 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 بے نظیر بھٹو جو آپ نے دیکھا محسوس کیا آپ نے لکھ دیا کہ جی وہ ایک اکیلی لڑکی تھی اور مجمع رو رہا تھا, اور اتنا مجمع تھا کہ میری گھڑی بھی غائب ہوگی, میرا بٹوا بھی چوری ہو گیا, سب کچھ اتنا ہجوم. اور اس کے بعد جناب اکتوبر 1990 میں الیکشن ہوا, پیپلز پارٹی نے کچھ دیگر پارٹیوں کے ساتھ مل کے ایک الائنس بنایا تھا, پی ڈی اے بنایا, اس کا نام تھا پاکستان ڈیموکریٹک الائنس, پی ڈی اے. اس کو ٹوٹل 44 سیٹیں ملی تھی.
تو یہ جو جی ٹی روڈ پہ مجمع ہوتا ہے نا، لیکن وہی یہ جی ٹی روڈ کا جو مجمع ہے اس پہ نہ جائیں آپ. اصغر خان کیس وہی ہے نا، اکتوبر 1990 الیکشن والا، جو سپریم کورٹ نے فیصلہ بھی دی ہوا ہے اور ریگنگ اس میں اسٹیبلش ہوئی تھی، پیسے دیے گئے تھے. بریک کا وقت ہے. کس کو پیسے دیے تھے؟ نواز شریف کو. جی پیسے تقسیم ہوئے تھے اور بھی بہت سارے. کس کو دیے تھے؟ نواز شریف کو. جی نواز شریف کا نام تھا، جتوئیز لکھا ہوا تھا، لغاریز لکھا ہوا تھا. کس نے دیے تھے پیسے؟ کس نے دیے تھے پیسے؟ آئی جی آئی بنانے والوں نے. آئی ایس آئی نے پیسے دیے. جی آئی جی آئی بنانے والوں نے. اس کو کہتے ہیں نواز شریف صاحب کی سیولین سپرمیسی. چلیں بریک کا وقت ہوا ہے ناظرین. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے، جنرل صاحب نے بڑی امپورٹنٹ بات کی کہ اندر بھی اسٹیبلشمنٹ پھنسی ہوئی ہے، بارڈر پہ بھی پھنسی ہوئی ہے. بارڈر کے حوالے سے بھی جو ریلیونٹ چیزیں ہیں پولیٹیکل کانٹیکسٹ میں ہم بات کریں گے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. ہم ملک کی تازہ ترین سیاسی صورتحال پر بات کر رہے ہیں، اسپیشلی جی ٹی روڈ کے ذریعے سابق وزیر اعظم نواز شریف کا بدھ کے روز جانے کا پروگرام ہے. میاں صاحب آج کہہ رہے تھے، میاں محمد نواز شریف صاحب، کہ میں جھکوں گا نہیں. مجھے یہ بھی معلوم ہے، کہتے ہیں کہ مجھے یہ بھی معلوم ہے میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے. آپ کی کوئی 1.5-2 گھنٹے ملاقات ہوئی تھی، تو شیئر کیا ہوگا کہ ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے. نہیں، اس کو یہ بات تو نہیں ہوئی تھی، لیکن یہ بات ضرور ہوئی تھی کہ ان کو یہ بات انہوں نے کی تھی، ایونچویلٹی اگر ہوئی اور مجھے اگر استعفیٰ دینا پڑا تو پھر یہ پارلیمنٹ کو ہم نہیں توڑیں گے، پارلیمنٹ سے ہم کس کو بنائیں، اس قسم کی باتیں انہوں نے کی تھی. یعنی ان کو شک تھا کہ میرے خلاف شاید یہ فیصلہ جو ہے میرے خلاف آ جائے. یہ اینڈ میں جا کے اس قسم کی بات ہوئی تھی، ورنہ کوئی اسٹیبلشمنٹ کی بات نہیں ہوئی. بلکہ یہ بات ضرور ہوئی تھی کہ یہ جو برا بھلا کہا جا رہا ہے اور جو ریلیٹ کیا جا رہا ہے کہ چند ایسی چیزوں کو جن کو نہیں ریلیٹ کرنا چاہیے، 2 الگ الگ کیسز کو ریلیٹ کر کے دکھانا چاہ رہے ہیں، یا پھر ڈائریکٹ جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کو نشانہ بنا رہے ہیں، جوڈیشری کو نشانہ بنا رہے ہیں، یہ نہ کریں. تو یہ باتیں ضرور ہوئی تھیں، میں نے کی تھیں یہ باتیں. اور اب جو یعنی آپ نے کہا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ کو، جوڈیشری کو آپ لوگ نشانہ نہ بنائیں. بالکل یہ میں نے ان کو کہا تھا. میں نے کہا یہ جو بنا رہے ہیں ٹھیک نہیں کر. تو ان کو بھی یہ بات تھی کہ بھئی، اور ساتھ یہ بھی بات تھی کہ یہ جب اگر کوئی اعتراضات تھے تو اس کو پہلے دن سے ان کو سامنے لانا چاہیے تھا. یا پھر جو میں نے کہا تھا کہ جب آپ کے بیٹے نے اپنی درخواست دی کہ جی کوئی اعتراضات ہیں ان کو جی آئی ٹی پہ، اور وہ مسترد ہو گئی، تو وہ دن تھا کہ آپ کہتے یار کہ ہمارے تو مطلب اگر آپ کی تفتیش ہو رہی ہے اور ایس ایچ او جو ہے وہ بائسڈ ہے تو آپ تفتیش کو چینج کروا سکتے ہیں. آپ کسی جج کے آگے اگر آپ کی لگی ہوئی ہے تو آپ کہیں یہ جج بائسڈ ہے، میں نہیں چاہتا کہ میرا کیس سنے، تو آپ کا کیس کسی اور کے آگے لگ جاتا ہے. تو یہاں تو پرائم منسٹر آف پاکستان نے جا کر اپنا جی آئی ٹی کے سامنے پیش ہو گیا. وہ قانون کی بالادستی کے لیے پیش ہوئے، لیکن وہ جو آفس آف دا پرائم منسٹر تھا اس کی ساکھ کو نقصان پہنچا. اس سے میرے نزدیک یہ تھی، میں نے یہ بات کی تھی ان سے. آپ نے بات کی تھی. جنرل صاحب، میاں صاحب آج بھی کہہ رہے ہیں کہ جاری کھیل پاکستان کے لیے اچھا نہیں ہے. وہ کہتے ہیں میں سمجھتا ہوں ہر بات اور زیادہ دیر میں چپ نہیں رہوں گا. جو میں پچھلی بات کر رہا تھا ایگزیکٹلی ان کی باتیں اسی چیز کو سٹرینتھن کر رہی ہیں. ہاں جی، میرا تو یہ خیال ہے کہ پہلے تو قوم کو بہت سختی سے ڈیمانڈ کرنا چاہیے، بہت زور لگا کے جی آپ کیوں خاموش ہیں، آپ چپ کیوں ہیں، آپ ضرور بولیں. جو یہ بات آپ نے پہلے کہی کہ مجھے معلوم ہے میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے، تو وہ اس لیے ان کو معلوم ہے کہ ان کو پتہ جو ہے کہ جے آئی ٹی میں کیا لکھا ہوا ہے اور اگلے جو 4 مقدمے وہ کیا چلنے والے. ان کے وکیل نے پڑھ جو لیے 1-2 صفحے والیوم 10 کے. تو اس لیے آپ صحیح کہہ رہے ہیں، وہ بالکل درست فرما رہے ہیں کہ ان کو پتہ ہے کہ کیا ہونے والا ہے. جی ٹی روڈ کے بارے میں ایک خدشے کا اظہار کر دوں، ہے بہت خطرناک بات جو میں کرنے والا ہوں، لیکن میں کرنا چاہوں گا. جہاں اس قسم کا اتنا رش ہو اور اتنا قومی سٹیٹس کا ایک لیڈر ہو، وہاں پر دشمن بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور جو اندرونی دشمن ہے وہ بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں. دیکھیے ودن پی ایم ایل این ایک ایسا فیکشن ہو سکتا ہے کہ یہ تو ایک چلے ہوئے کارتوس ہیں، تو کیوں نہ ہم پی ایم ایل این کو ایک نئی روح بخش دیں. وہ خدا نخواستہ کوئی ایسا کام نہ ہو جائے، باہر کے دشمن یہ چاہیں کہ مزید افراتفری ہو جائے، وہاں کوئی ایسا کام نہ ہو جائے. تو یہ چیزیں بہت سوچ سمجھ کے کرنے والی ہیں، یہ اتنے آرام سے وہ مطلب اس کو نہیں لینا چاہیے. اور میں یہ کہتا ہوں کہ یہ باتیں کرنا کہ جی ہم بتا دیں گے اور وقت آنے پہ، وقت آیا کھڑا ہے، اس سے آگے وقت کیا آئے گا، بلکہ یہ بہترین وقت ہے کہ بتایا جائے کہ اگر اسٹیبلشمنٹ انوالوڈ ہے، اگر کوئی اور کنائیونس ہے، یہ خود بتائیں. ہاں جی، وہ تاکہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو. وہ آج پرائم منسٹر بیٹھا ہوا ہے، اس کے پاس یہ پاور ہے کہ وہ کہے آرمی چیف کو جی آپ نے یہ کیا ہے، ہم آپ کو جو نا
मादी में देख चुके हैं। 2007 में इफ्तिखार चौधरी, जस्टिस इफ्तिखार चौधरी साहब के जुलूस जाते थे, प्रेशर आया, उस प्रेशर के बाद फिर जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने भी अपना फैसला दिया, इफ्तिखार चौधरी भी बहाल हो गए। तो प्रेसिडेंट तो है मुल्क में ना, प्रेसिडेंट है मुल्क में। आपको याद है जुलाई 2007 में यहाँ इस्लामाबाद में जो जुलूस था, उस पर जो खुद कुछ धमाका हुआ था, उसमें कितने लोग मरे थे? प्रेसिडेंट तो है, एफेट में जो कचहरी में हुआ था। जी हाँ। तो प्रेसिडेंट तो मौजूद है, और अल्लाह ना करे कि इस किस्म का वाक़यात हों, क्योंकि अभी दुश्मन जो है वो जिस तरह के जनरल साहब कह रहे हैं, बात तो बिल्कुल दुरुस्त है। नवाज शरीफ साहब को राइट है, ये उनका राइट जो है वो कोई उसको डिनाई नहीं कर सकता कि वो जुलूस निकाल के अपनी सियासी क़ुव्वत का मुजाहरा करना चाहते हैं। बिल्कुल वो करें, करना चाहिए उनको, लेकिन ज़रा मुहतात रहें। जिस तरीके से कल वो अपनी गाड़ी से बाहर निकल आए थे और एक आदमी का हाथ उनकी गर्दन तक पहुंच गया था, पता नहीं वो उनकी गर्दन के साथ क्या करना चाहता था, पता नहीं कौन था वो, और पता नहीं कौन था। और उस पर मीडिया जो है उसने बहुत शोरो गुगा किया कि देखें जी नवाज शरीफ साहब जो है मुल्क के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं, उनकी सिक्योरिटी का बंदोबस्त नहीं किया जाता। ये सिक्योरिटी लैप्स था, लेकिन सिक्योरिटी लैप्स उसी तरह का था जिस तरह के मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का सिक्योरिटी लैप्स हुआ था। वो भी अपनी गाड़ी से खुद ही बाहर निकली थी, उनको रोका था लेकिन वो गाड़ी से बाहर निकली। तो इसमें नवाज शरीफ साहब जो हैं उनके साथ किसी का कितना भी सियासी इख्तलाफ क्यों ना हो, लेकिन उनको इस सूरत हाल में अपनी जिंदगी की खुद हिफाजत भी करनी चाहिए। एहतियात का मुजाहरा करें, जरूर करें जलसे जुलूस। अगर इमरान खान साहब जलसे जुलूस करते हैं, जीटी रोड पे साइकिल वाला भी आ रहा है, मोटरसाइकिल वाला भी आ रहा है, गाड़ी, मैं ये नहीं कहता वो जीटी रोड पे ना जाएं, वो जरूर जाएं जीटी रोड पे, शौक जरूर पूरा करें, जरूर जाएं, लेकिन जरा अपने एहतियात करें, मोहतात रहें, और इस चीज का भी ख्याल रखें कि वो जो वहां पे जीटी रोड पे जो लंबे लंबे जुलूस निकालेंगे वो किसके खिलाफ होंगे। मरकज में भी उनकी हुकूमत है, पंजाब में भी उनकी हुकूमत है, तो वो जुलूस किसके खिलाफ होंगे आपको अच्छी तरह पता है। शॉर्ट ब्रेक लेना है नादरीन, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद गुफ्तगू को जारी रखेंगे। वेलकम बैक नादरीन, रूबरू प्रोग्राम आप लाइव देख रहे हैं। हामिद मीर साहब आप बात कर रहे थे और आपका जो कंक्लूडिंग सेंटेंस था कि वो मियां साहब किसके खिलाफ एहतजाज करेंगे। जो बातें आ रही हैं जाहिर है वो इनडायरेक्टली या डायरेक्टली इशारे तो एस्टेब्लिशमेंट की तरफ कर रहे हैं। जीटी रोड पे बड़ा जुलूस जाएगा, जुलूस गखड़ मंडी से भी गुजरेगा। जनरल साहब दुश्मनों की बात कर रहे हैं, किसी दुश्मन की तरफ से भी अगर कोई नारा लग गया तो। अच्छा प्रजा साहब, मैं कुछ आपके साथ अब ऐसी बात करने लगा हूं कि जो हो सकता है कि मेरे जो इस्टेब्लिशमेंट में दोस्त हैं उनको भी पसंद ना आए, वो भी नाराज हो जाएंगे, लेकिन आपने मजबूर कर दिया मुझे। ये मेरी ज़ाती इन्फॉर्मेशन है और मैं ऑफ द रिकॉर्ड आपके सामने 2-3 इसके गवाह भी पेश कर सकता हूँ जिनका ताल्लुक आप ही की बरादरी से है। ये जो फैसला आ रहा था ना, ये इस्टेब्लिशमेंट के इस फैसले के बारे में तमाम अंदाजे गलत साबित हुए हैं। इंफॉर्मेशन भी गलत साबित हुई है, उनकी अंदाजे भी गलत साबित हुए हैं। पहले भी उनका अंदाजा गलत साबित हुआ है, इस दफ़ा भी गलत साबित हुआ है। वो 3-2 से शुरू हुए थे हमारे दोस्त, 4-1 पे आके उन्होंने कहा 4-1 आ रहा है, और ये जो है बेंच जो है ये अब ये कहीं अगस्त के बाद जाएगा, कहीं ईद के बाद ना चला जाएगा। उनको कुछ समझ नहीं आ रही थी। तो जो मीडिया में जो लोग हैं जो जिनके राब्ते थे, तो वो फिर मेरे से पूछते थे। मैं कहता था यार मेरे पास इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन ये 5-0 होगा। और ये 5-0 कराने में नवाज शरीफ साहब के वकीलों ने और उनके साथियों ने बहुत अहम किरदार अदा किया। उन्होंने कोई केस नहीं सही तरह लड़ा अपना। वो कहते थे नहीं यार हमारे पास बड़ी इंफॉर्मेशन है। तो अब मैं नाम नहीं लेता किसी का, लेकिन अगर एस्टेब्लिशमेंट इसमें होती और उसके फुटप्रिंट्स होते तो कम से कम उनकी इंफॉर्मेशन तो सही होती। वो तो मीडिया वालों से पूछ रहे थे कि यार क्या आ रहा है क्या आ रहा है, मीडिया वाले उनसे पूछते थे, वो उनको गलत बता रहे थे और वो उनको हाँ अंदाजे सही साबित हुए हैं। जिन लोगों का एनालिसिस था, एनालिसिस बहुत लोगों का सही साबित हुआ, कुछ वकीलों का भी, कुछ जर्नलिस्टों का भी, लेकिन एस्टेब्लिशमेंट का की जो इंफॉर्मेशन थी 4-1 की बिल्कुल गलत साबित हुई है। इसलिए मैं इसको मानता ही नहीं। और ये जो जज हैं, ये जो 5 मेंबर बेंच था, इनमें से बहुत से जजेस जो हैं उनको, क्योंकि मैं भी सुप्रीम कोर्ट जाता रहता हूं, बहुत से केसेस में मैं भी इनके सामने पेश हुआ हूं। आप ट्रैक रिकॉर्ड उठा के देखें इन जजेस में, मैं नाम नहीं लेता, कई जज जो है उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट जो है उसके खिलाफ कितने फैसले दिए हैं, कितने ऑर्डर्स पास किए हुए हैं, ऐसे ऐसे ऑर्डर्स पास किए हुए हैं कोई सोच नहीं सकता। एक जो आखिरी ऑर्डर जस्टिस एजाज अफजल ने पास किया हुआ मीडिया कमीशन केस में, मैं उसकी तफसील में नहीं जाता, कभी ऐसा ऑर्डर पास नहीं हुआ, ऐसा कभी ऑर्डर पास नहीं हुआ, ठीक है ना। तो ये जज जो हैं ये अब वो जुडिशरी नहीं है। ये नवाज शरीफ साहब, मैं उनके ज्यादा तनकीद नहीं करना चाह रहा, इस वक्त मुश्किल वक्त में है उनको, इसलिए हर चीज में वो नजर आ रहा है कि क्योंकि
وہ نسیم حسن شاہ جیسے ججوں کو جانتے ہیں, وہ سعید عثمان صدیقی جیسے ججوں کو جانتے ہیں, رفیق تارڑ صاحب جیسے ججوں کو جانتے ہیں, وہ لون صاحب تھے جن کو انہوں نے سینٹر بنا لیکن دیا میاں تھا. صاحب یہ تو گلہ رکھ سکتے ہیں نا کہ پیناما میں بہت ساری فیملیز انڈیویجول کے نام تھے, ٹرائل صرف ایک فیملی کا. مائی ڈیئر پراچا صاحب, آج کہہ رہے تھے مائی میاں ڈیئر صاحب. پراچا صاحب, پچھلے سال اپریل میں جب یہ پاناما کیس بریک ہوا تھا تو نواز شریف صاحب جو ہیں ان کو چاہیے تھا نا, وہ ٹی وی پہ جب آئے تھے 2 دفعہ تو وہ کہتے کہ یہ 300 فیملیز کا احتساب ہونا چاہیے. انہوں نے اپنے آپ کو کیوں پیش کیا تھا, کیوں پیش کیا تھا اپنے آپ کو؟ 1 دفعہ 2 دفعہ, پھر انہوں نے قومی اسمبلی میں پیش کیا اپنے آپ کو. وہ بڑے کانفیڈنٹ تھے, ان کا خیال تھا کہ یہ وہی جوڈیشری ہے 1990 والی جو بے نظیر بھٹو کے خلاف فیصلے دیتی ہے, ہمیشہ میرے حق میں فیصلے دیتی ہے. وہ بھول گئے کہ یہ وہ جوڈیشری نہیں ہے, یہ بدل چکی ہے. لیکن پھر فیصلہ پاناما کی بجائے اقامہ پہ ہوا نا. تو اقامہ جو ہے وہ کیا ہے؟ اقامہ بھی کرپشن ہے نا, اور کیا ہے وہ؟ کرپشن اور غلط بیانی نہیں ہے, جھوٹ نہیں ہے وہ تو عدالت نے دے دیا فیصلہ. ہاں تو جنرل صاحب, آپ خطرات کی بات کر رہے تھے, میں آپ کی بات کو بڑی ڈیپتھ سے فیل کر رہا تھا. ابھی جو چائنا انڈیا کا کلیش چل رہا ہے, چائنا نے تو الٹیمیٹم دے دیا کہ آپ پیچھے جائیں, کو 50 کے قریب انڈین سولجر ابھی ہیں, باقی انہوں نے ریٹریٹ کر لیا. لیکن رپورٹس یہ بھی کہہ رہی ہیں کہ وہاں جنگ ہو سکتی ہے, امریکنز پش کر سکتے ہیں انڈیا کو. ہمارے لیے بھی تو امپلیکیشنز ہوں گی اس کی. ہم ادھر پھنسے ہوئے ہیں, ہم جی ٹی روڈز پہ پھنسے ہوئے ہیں, ہمارے برابر میں کیا ہو رہا ہے؟ میرا اپنا اندازہ یہ ہے کہ یہ جنگ ہونے والی نہیں ہے. ہندوستان اتنا بیوقوف ملک نہیں ہے کہ وہ چائنا جیسی طاقت کے ساتھ جو ہے نا, وہ تھوڑا بہت جو انہوں نے سٹینڈ اپ شو کیا تھا وہ امریکہ کو خوش کرنے کے لیے کیا تھا کہ جی ہم چائنا کے ساتھ کھڑے ہو سکتے ہیں. ادروائز ایسی کوئی بات نہیں ہے, کوئی موازنہ نہیں ہے, اس کے امکانات کوئی نہیں ہے. اور اس کا اگر کوئی ہوا بھی تو بہت کوئی کم اثر ہم پر ہو سکتا ہے, کوئی مزید اثر ہونے والا نہیں. ایک بات میں کرنا چاہوں گا, وہ عام طور پہ کہا جاتا ہے نا بہت چھوٹی بات پہ نواز شریف صاحب کو نااہل کر دیا گیا, تو میں ہمیشہ یہ کہا کرتا ہوں آپ صبر کیجئے, وہ بڑی باتیں بھی آ جائیں گی تاکہ آپ کی شکایت دور ہو جائے گی. یہ جنرل صاحب ایک کتاب ہے, یہ ابھی صرف اس کا پریفیس جو ہے اس کا نام اقامہ ہے, آگے بھی بہت کچھ آنا. اور ایک چیز میں آخر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ خدا را اتنی بٹرنس, اتنی کڑواہٹ نہ پیدا کریں سیاست میں بھی اور اداروں میں بھی, اور خاص کر جو ادارے نہیں کنفرنٹیشن کرنا چاہ رہے. اور تیسری بات یہ کہ آپ کی سول سپریمیسی کی ڈیفینیشن دے دیں. کیا اس کا مطلب ہے کہ میں آئی ایم الون سول سپریمیسی کا یہ مطلب ہے؟ جوڈیشری کو آپ نگلیکٹ کر دیں اور ایف آئی اے کو الگ کر دیں, ایس سی سی پہ کے جو لوگ ہیں ان سے ریکارڈ چینج کروا لیں, کیا یہ سول سپریمیسی ہے؟ اگر یہ سول سپریمیسی تو ہمیں نہیں چاہیے. جاد الحق صاحب, میں ایک نیشنل چیلنجز کی بات کر رہا ہوں. ہم لڑ رہے ہیں آپس میں, اس لڑائی میں ہم کشمیریوں پہ بھی چڑھ گئے. وزیر اعظم آزاد کشمیر کا بیان کسی اور کانٹیکس میں تھا, وہ آپ بھی دونوں آئی ہوپ آپ ایگری کریں گے, لیکن جس طرح سے آزاد ریاست کے وزیر اعظم کے بارے میں لینگویج استعمال کی گئی, مجھے تو بڑا دکھ ہوا. ہر کشمیری کے گھر میں شہیدوں کی لاشیں آئی ہوں گی, ہر گھر میں شہید ہوئے ہوں گے. ہم آپس کی لڑائی میں ان ایشوز کو بھی ہم اس طرح ٹیک آن لے رہے ہیں. دیکھیے پولیٹکس ہماری کچھ اس قسم کی ہے کہ لائلٹی شو کرنے کے لیے کئی دفعہ آپ اوور بورڈ چلے جاتے ہیں, اور اس کو اپریشیٹ بھی کیا جاتا ہے. ہماری لیڈرشپ میں کمزوری یہ ہے کہ ان میں اعتماد نہیں ہے. اگر ان میں اعتماد ہو تو وہ دیکھ لیں کہ یہ چاپلوس ہے, یہ چاپلوس ہے, اور وہیں ان کو ٹھپ دیں کہ نہ کرو, بلکہ وہ خوش ہو کے سنتے ہیں. جب آپ کہتے ہیں نا اونچی آواز میں کہتے ہیں نا قائد محترم, وہ کرسی جو ہے نا وہ اوپر اٹھنی شروع ہوئی تھی. تو یہ غلطیاں جو ہیں یہ نہیں کرنی چاہیے. دوسرا, پاکستان اس وقت بڑے ان سے گزر رہا ہے, مسائل سے گزر رہا ہے. اس میں ہم نے پی ایم ایل این کے ساتھ یہ ہوا, لازمی بات ہے ایک دھچکا لگا, لیکن ایوری تھنگ از انٹیکٹ. دا گورنمنٹ از انٹیکٹ, پنجاب گورنمنٹ از انٹیکٹ, یعنی کوئی اس میں شفلنگ نہیں ہوئی. اور دوسرا یہ کہ اس میں کوئی جنرل صاحب کی بات میں شک نہیں ہے کہ مجھے اس بات کا علم ہے کہ بہت سی سیکیورٹی ایجنسیز نے اس بات کا خدشہ ظاہر کیا ہے, جی ٹی روڈ والا کیا تھا. اور یہی وجہ تھی جب میرا خیال میں چیف منسٹر پنجاب نے یہ ان کو مشورہ دیا تھا کہ آپ موٹر وے سے آئیں اور لاہور میں آپ کا ہم استقبال کریں گے. کل کچھ دوستوں نے, آپ بھی وہاں موجود تھے میرے خیال میں, تو شاید یہ چینج کروایا کہ آپ جی ٹی روڈ سے جائیں. ٹھیک ہے, جی ٹی روڈ پہ کراؤڈ بہت آئے گا. اچھا, وہ بھی آپ کے دوست ہیں جنہوں نے چینج کروایا؟ جنہوں میں کو کچھ دوستوں نے, ان کے دوستوں نے, مطلب ہم جس میں یہاں نام لے لیا انہوں نے, میں نام کسی کا نہیں لینا چاہتا, اور بھی بہت سے دوست ہیں. تو اس بات کو سوچ سمجھ کے کرنا چاہیے. اور یہ وہ زمانے چلے گئے, دیکھیں بے نظیر کے ساتھ کیا ہوا آج بھی, یعنی کہ سیکیورٹی لیبس تھا یا نہیں تھا,
وہاں سے نکلی، ایک آدمی نے اس طرح کا کر دیا. یہاں پہ ہزاروں لوگ ہوں گے اور لاکھوں لوگ ہوں گے. میں وہی کہہ رہا ہوں گجرات کے حلقے ہیں، ہر ایک کے طارق حلقے فضل ہیں، چودھری لوگ کا ایسے ہی حلقہ ہے، چودھری جعفر اقبال کا حلقہ ہے، ادھر خرم دستگیر خان کا حلقہ ہے، وزراء کے ایم این اے کے حلقے ہیں، سوائے چودھری پرویز الہی کی سیٹ کے. باقی جی ٹی روڈ کی تو ساری سیٹیں میاں نواز شریف کے پاس ہیں. ساری سیٹیں ان کے پاس آپ کے پاس 10 سیکنڈ ہے. جی سر، آخری بات جو میں کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ حکومت کرنا انہی لوگوں کا حق ہے جو کہ ووٹ لے کر آتے ہیں، لیکن لوگوں کا بھی یہ حق ہے کہ جن لوگوں کو ووٹ دے رہے ہیں ان کے متعلق ان کی مکمل معلومات ہوں. تو یہ کہنا کہ آپ عوام کو معلومات نہ دیں ہمارے متعلق، بس ہمیں ووٹ لینے دیں، یہ بات غلط ہے. حامد میر صاحب، ایک اور بھی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. آج ایک پارلیمانی کمیٹی جو بننا تھی عمران خان اور عائشہ گل لالے کے حوالے سے، اب 13 تو ہیں حکومت کے رکن، 7 اپوزیشن کے ہوں گے. 7 میں بھی پی ٹی آئی کو تو اپنا حصہ ملے گا. عمران خان فورینزک ایکسپرٹس کی بات کر چکے ہیں کہ ان کے وہ کمیٹی بنے، بٹ کمیٹی کے انڈر وہ لوگ ہیں. آپ نے چونکہ میسیجز دیکھے ہیں عائشہ گل لالے کے اس پہ فون پہ، کیا اس کمیٹی سے، اس کمیٹی کے ذریعے یہ بھی دھبا ہے ہمارے ملک پہ، ہمارا امیج خراب ہو رہا ہے اس کیس کی وجہ سے، کیا یہ کیس سیٹل ہو سکتا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ بہت اچھی بات ہے کہ عمران خان صاحب راضی ہو گئے ہیں. وہ کہتے ہیں جی جو بھی پارلیمانی کمیٹی بنے گی میں اس کے ساتھ تعاون کروں گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو بات کہہ رہے ہیں کہ میں نے عائشہ گل لئی کو کوئی غلط میسج نہیں بھیجا تو وہ مطمئن ہے. مجھے عائشہ گل لئی صاحبہ نے وہ میسیجز دکھائے جو ان کے موقف کو سپورٹ کر رہے تھے. پھر میں نے اس پہ عمران خان صاحب سے بھی بات کی، بڑی تفصیلی بات کی ان کے ساتھ، ان کا بھی میں نے موقف سنا. اب میں اس پہ کوئی سویپنگ سٹیٹمنٹ نہیں دینا چاہ رہا، لیکن اگر عمران خان صاحب کو اعتراض نہیں ہے کہ جی یہ جو پارلیمانی کمیٹی بنی ہے اس میں 13 حکومت کے آدمی ہیں اور 7 اپوزیشن کے ہیں، تو آپ کو اور مجھے بھی اعتراض نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ جب وہ اپنا ریکارڈ ایویڈنس وہاں پیش کریں گے اور عائشہ گل لئی بھی اپنا ایویڈنس وہاں پہ پیش کریں گی تو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا. اور یہ معاملہ جو ہے اس کو جلد از جلد حل ہونا چاہیے، پارلیمنٹ کے فورم پہ طے ہو جائے تو بہت اچھی بات ہے، ورنہ معاملہ عدالتوں میں جائے گا تو یہ بہت لمبا ہو جائے گا. اور اس کے ساتھ ہی ایک دوسرا معاملہ بھی آ گیا. لاہور میں پی ٹی آئی والوں نے ایک عائشہ احد نامی خاتون کو بھی پیش کیا اور اس نے بھی پریس کانفرنس کیا ہے، انہوں نے بھی الزامات لگائے ہیں. اب عائشہ احد کیونکہ پارلیمنٹ کی ممبر نہیں ہے تو ان کا معاملہ پارلیمانی کمیٹی کے پاس نہیں جا سکتا. لیکن اس معاملے پہ جو وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف صاحب ہیں، وہ کیونکہ مجھے یاد ہے کہ کچھ عرصہ پہلے ایک کمپلینٹ آئی تھی ان کے داماد کے خلاف، تو مجھے یاد ہے آپ ہمارے لاسٹ شو میں آئے تھے تو آپ ہی نے کہا تھا کہ سیاست میں کچھ گند پڑنے والا ہے. انہی چیزوں کی طرف آپ کا اشارہ تھا جو کچھ اب نظر آ رہا ہے. یہ بہت چھوٹا سا گند ہے، ابھی بہت بڑا گند آنے والا ہے، لیکن اللہ خیر کرے. افسوس مجھے یہ ہے کہ وہ ہر گند جو ہے اس میں کوئی خفیہ بیوی ہے، کوئی اعلانیہ بیوی ہے، کوئی اسی طرح کے معاملات ہیں، اور اس میں 62 63 جو ہے وہ بہت سے لوگوں پہ اپلائی ہوگا. تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو جنرل صاحب نے